बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेज न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शम्स पीरजादा। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। बहुत कुछ जानने के लिए, बहुत कुछ सुनने के लिए हमारे चैनल तेज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाले नया प्रोग्राम आप तक बआसानी पहुंच सके। जी नाजरीन, इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि यह प्रोग्राम अपनी नोयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। इससे पहले शायद हमारे नाजरीन ने इस तरह का प्रोग्राम शायद ना देखा हो। नाजरीन, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हाल रहेंगे माहिर फल्कियात प्रोफेसर मोहम्मद अकील साहब, जो इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे अकील साहब? शुक्रिया शम्स पीरजादा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर आफियत से और उम्मीद करता हूँ कि जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं सब खैर आफियत से होंगे। अकील साहब, ये प्रोग्राम हमने जो तश्कील दिया है, हमारे नाजरीन जो है वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं। स्टार्स से कौन वाकिफ नहीं है? हर बाशऊर इंसान जो है वो स्टार से वाकिफ है। और ये कहाँ तक ये मामला जो है इल्म फल्कियात का ठीक है। कुछ लोग तो इस पे एतमाद भी नहीं करते और अगर कुछ करते हैं तो वो भी मिली जुली सी बात है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया शम्स पीरजादा। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात अव्वल आखिर है और जितना अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया है मैं चाहूँगा कि मैं अपने नाजरीन को बता सकूँ और उनसे कुछ बातें कर सकूँ। असल में दर हकीकत बात यह है कि इस इल्म नजूम को आज तक हमारे एस्ट्रोलॉजर हजरात, इल्म माहिर फल्कियात सही तरह से बयान नहीं कर पाए। मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इसके बारे में पढ़ा है, देखा है। आजकल नेट का दौर है, नेट पे ऐसे कई सैकड़ों प्रोग्राम मौजूद हैं। तो इसमें मैंने देखा, मैंने अपने अजीज दोस्तों रिश्तेदारों को देखा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे कि ये सियारगान के बारे में क्या यानी कि ये बता रहे हैं। ठीक है, 12 बुर्ज है, 12 बुर्ज के बारे में हर कोई डिटेल जानना चाहता है कि हमारे स्टार्स कैसे थे, कैसे नहीं है। यहाँ पे 12 बुर्ज है, 12 बुर्जों के बारे में हर कोई तफसील बयान कर देता है। ये फलाना बुर्ज का जैसे पहला बुर्ज हमल है, उसके बारे में बता देते हैं जी ये दूसरा बुर्ज सोर है। इसी तरह वो बताते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह फर्ज करें 21 मार्च से 21 अप्रैल, ये पहला बुर्ज है, पहला स्टार है, इसको कहते हैं बुर्ज हमल, एरीज। अब जो बच्चा जिसकी पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान हुई है, उसका बुर्ज और स्टार हो गया बुर्ज हमल, स्यारा मरीख। माना ये स्टार उसका बुर्ज हमल हो गया, लेकिन ये उसका शमसी बुर्ज है। असल जो जायचा देखते हैं, असल जायचा उसका होता है ताला लगन, बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा, कि जब बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त उसके स्टार्स कहाँ थे, किस पोजीशन में थे, 12 घरों में किस किस पोजीशन में थे। अगर वो 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसका बुर्ज हमल ही होगा और वो हमल ही पढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो हमल ही पढ़ता रहता है, एरीज के बारे में पढ़ता रहता है कि एरीज, लेकिन एरीज नहीं है। उसको देखना चाहिए कि जब वो पैदा हुआ है, बेशक 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान पैदा हुआ है, उसको देखना चाहिए कि उस वक्त 12 बुर्जों में उसका कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, आया कि वो बुर्ज हमल है भी कि नहीं है, और वो कौन सा बुर्ज है। सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए, ये आगाही होनी चाहिए। सही बुर्ज का मालूम होना हर किसी का हक है। लोगों को पता होना चाहिए, मेरे नाज़रीन को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने बुर्ज के बारे में सही तफसील डिटेल से पढ़ सके। अकील साहब, हमें ये भी बताइए ना हमारे नाज़रीन को कि जो मैगजीन पे जो अपडेट गूगल पे हो रही है या फिर आप अखबारात पे देखते हैं, जो प्रिंटेड होती है चीजें, है ना, क्या वही सब कुछ है, उसी पे इन्हिसार किया जा सकता है? देखिए जी, अल्लाह ताला की जात तो अव्वल आखिर है, ठीक है, लेकिन इस इल्म में ये भी अल्लाह ताला का एक अता करता हुआ इल्म है। इसमें काफी हद तक आपको एस्ट्रोलॉजी में नजूम से आपको अच्छे बुरे की तमीज हो सकती है, आपको अच्छे बुरे रास्ते का पता चल सकता है। आपको ये पता चल सकता है कि आपका स्टार पैदाइश के वक्त 12 घरों में कौन सा स्टार मजबूत पड़ा था। अगर आप उस स्टार से रिलेटेड काम करेंगे या उस स्टार की बिना पर आप चलेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब अगर 12 बुर्जों में कोई 9 सितारे इस वक्त सियारे आपके 12 बुर्जों में मौजूद थे, अगर कोई नाकस सियारा पड़ा हुआ है और आप उससे रिलेटेड काम करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। सबसे पहले जो मैं मेन चीज अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि लोगों को सबसे पहले मेरे नाजरीन को पता होना चाहिए कि आया वो जो बुर्ज पढ़ रहे हैं उनका वो बुर्ज है भी कि नहीं है जी। खाली डेट ऑफ बर्थ से वो शमसी जायचा होता है, ये एस्ट्रोलॉजर हजरात नहीं बताते।
جی یہ بڑی ایک تکلیف سے بات ہے ہمارے ناظرین، غور کیجئے گا کہ اسٹرالوجر جو ہے وہ صحیح بات بتاتے نہیں، یا تو پھر شاید ان کو علم نہیں ہے، اور اگر میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جتنے بھی اسٹرالوجر حضرات ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو بیان کریں تاکہ ناظرین تک صحیح بات پہنچ سکے۔ اور ناظرین ایک اور بات کہ پریزنٹلی فرض کریں ہر سال سٹارز کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے، ستارہ ہر برج میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے 2020 چل رہا ہے، یہ سپٹمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، 4 ماہ رہ گئے ہیں سال ختم ہونے میں۔ یہ اسٹرولوجر حضرات یہ جو 4 ماہ رہ گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ذائچے میں سٹارز یہاں پڑے ہیں، یہ پھل دیں گے، یہ اثر کریں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن انہیں کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سٹارز کیا تھے، مین سٹارز نے پھل اس چیز کا دینا ہے۔ اگر اس وقت آپ کا سیارہ ناقص پڑا ہوا تھا تو اس وقت جتنا مرضی اچھا پڑا ہو سیارہ اچھا پھل نہیں دے گا۔ جی ناظرین، اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو آنے والے میچز جو ہیں ان کی پریڈکشن جو ہے وہ ہم پروفیسر صاحب سے لیں گے، اور آج سب سے پہلے چونکہ کل پاکستان بمقابلہ انگلینڈ جو ہے وہ میچ ہونے جا رہا ہے، T23 جو ہے وہ تھرڈ T20 جو ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے، اور آج ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور آج یہ پریڈکشن کریں گے کل کے میچ کی کہ کل کے سیارگان جو ہیں یہ کل میچ کے لیے کس کے لیے بہتر ثابت ہوں گے اور کس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ شکریہ شوقی زیادہ۔ میں سب سے پہلے ایز اے پاکستانی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں پاکستانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں گا، اور پوری میں دل سے کہوں گا کہ کل پاکستان میچ ون کرے، کیونکہ ہم آلریڈی ٹیسٹ سیریز بھی ہار گئے ہیں۔ پہلا T20 بارش کی نظر ہو گیا، دوسرا T20 میں ہم نے بڑی اچھا سکور کر کے میچ ہار گئے، لیکن کل کے میچ میں سیارگان کی روح سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کل اگر میچ میں بارش کی وجہ سے میچ لیٹ ہو جائے اس میں سیارگان ذائچہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن کل جس ٹائم پہ پاکستانی 10 بجے اور انگلینڈ میں 6 بجے کا ٹائم ہوگا، میچ سٹارٹ ہوگا، اس وقت کے ذائچے میں جو بھی ٹیم پہلے کھیلنے آئے گی اس کا تعلق سیارہ مریخ سے ہوگا، جبکہ جو ٹیم بعد میں کھیلنے آئے گی اس کا تعلق سیارہ زہرہ سے ہوگا۔ تو ذائچے میں یہ چیز بتائی جا سکتی ہے کہ سیارہ مریخ کل بیٹنگ جو بھی ٹیم آئے گی سیارہ مریخ مضبوط ہوگا، تو اگر سیارہ مریخ مضبوط ہوگا تو بیٹنگ کی ٹیم مضبوط ہوگی، جبکہ زہرہ سیارہ کل ذرا کمزور حالت میں ہے۔ تو میں یہ پریڈکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انشاءاللہ ذائچے کی روح سے ہمارے پاس کل بیٹنگ کی ون نکلتی ہے، اور اگر بیٹنگ ان کیس کل میچ لوز بھی کرتی ہے لیکن اپنی سیارہ مریخ اپنی پوری پاور دکھا کے جائے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، کل کی پریڈکشن آپ نے سن لی ہے، امید کرتے ہیں کہ کل آنے والی جو بیٹنگ پہ ٹیم ہوگی وہ ون کرے گی۔ جی آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے، بہت شکریہ۔ اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں ہم ایک اپنے اس پروگرام میں اگلے سیگمنٹ میں کال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، لائیو کالز جو ہیں ان کا سلسلہ ہم اس میں رکھیں گے اور ہم ناظرین سے لائیو کال بھی لیں گے۔ جی ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک کال اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم کون سے کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد دستگیر رضا بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی محمد دستگیر صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے، بہت انفارمیشن ملے گی اس سے۔ سر میں بھی اپنا ذائچہ بنوانا چاہ رہا تھا۔ جی ذائچے کے لیے آپ اپنا نام بتائیے گا۔ سر محمد دستگیر رضا۔ محمد دستگیر رضا، ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا۔ سر 31/7/1999۔ 31/7/1999۔ ٹائم کا کچھ پتا ہے آپ کو؟ سر تقریباً شام 6 بجے کا۔ شام 6 بجے۔ شہر کون سا ہے آپ کا؟ جگہ کون سی؟ لاہور۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم اسی پروگرام میں آپ کا سٹار بتائیں گے، آپ کا ذائچہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پورا ذائچہ اپنا بنوانا ہے۔ فی الوقت ہم اس پروگرام میں آپ کو آپ کا جو ایکچوئل سٹار ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محمد دستگیر رضا، ہمیں فیصل آباد سے کال کر رہے تھے، تو پروفیسر صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی 31 جولائی 1999 جی 1999 ان کا شمسی ذائچہ برج اسد بنتا ہے۔ اب یہ اسٹرولوجر حضرات ان کو کہیں گے کہ آپ اپنا برج اسد کے حساب سے پڑھیں، یہ میگزین میں، اخبارات میں، نیوز پیپر میں لیو برج اسد کے حساب سے اپنا دیکھتے ہوں گے، جبکہ ان کی ٹائم پیدائش لاہور میں ان کی جائے پیدائش ہوئی ہے 6 بجے، اس وقت کا تالا لگن تھا، برتھ چارٹ تھا برج کوس،
ٹھیک ہے. اور قمر اس وقت تیسرے گھر میں برج دلو میں موجود تھا جو کہ ان کا قمری زائچہ برج دلو بن گیا. اب ان کا بیسک زائچہ دیکھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے پاس ان کا ٹائم، ہمارے پاس ان کا ٹائم آ گیا. ان کا تالا لگن برج چارٹ بن گیا برج کوس. اب اس وقت لگن کا مالک مشتری 5ویں گھر میں موجود تھا اور زحل اس کے ساتھ تھا. دونوں ستارے اس برج کے 2 بڑے سیارگان ایک ساتھ 5ویں گھر میں موجود تھے. زحل سیارہ برج حمل میں، اس کو ویسے ہی حبوط ہوتا ہے، علم و ہنر، اس کے علاوہ اس میں ان کو مشکلات رکاوٹیں رہیں گی. اور مشتری سیارہ ساتھ میں موجود تھا جو کہ ان رکاوٹوں کو دور بھی کرے گا ساتھ ساتھ. جبکہ قمری زائچہ ان کا برج دلو بنتا ہے. اب انہوں نے جب اپنی پریزنٹلی سٹارز کے بارے میں دیکھنا ہے نا، جیسے 2020 چل رہا ہے، اس میں 4 ماہ رہ گئے ہیں. 2020 کے سیارگان کو یہ اپنے قمری زائچہ دلو میں دیکھیں گے. دلو میں زحل اس وقت لگن کا مالک زحل 12ویں گھر میں موجود ہے. 12ویں گھر میں سیارہ جب موجود ہو تو وہ اچھا پھل نہیں دیتا، حالانکہ اس سیارے کو اپنے گھر میں عروج حاصل ہوتا ہے. 12ویں گھر میں ہونے سے یہ آج کل بہت ٹینس ہیں، پریشان ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا کروں. 12ویں گھر میں انسان کا کوئی حادثہ قید کا سبب بھی بن سکتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل زحل ویسے بھی وکری پوزیشن میں چل رہا ہے، ریورس چل رہا ہے. اور جب زحل سیارہ ریورس چل رہا ہو تو وہاں پہ ایسے چانس سیارگان کے بن جاتے ہیں ایسی پوزیشن کے. 29 ستمبر سے یہ سیارہ سیدھا ہوگا، وہاں پہ ان کے حالات جو سے بہتر ہونا شروع ہوں گے، لیکن مکمل بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ یہ 12ویں گھر میں 8ویں گھر میں زحل اچھا پھل نہیں دیتا. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پرسنالٹی، شخصیت کا بھی وہ سیارہ ہے جو کہ ناقص موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت بھی ڈیمیج ہے اس وقت. یہ 2022 میں جا کے زحل سیارہ اپنے گھر لگن میں آئے گا، پرسنالٹی شخصیت عروج ہوگا اس سیارے کو اس گھر میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے حالات زندگی چینج ہوں گے. اور اپنے گھر میں بیٹھا سیارہ 7ویں گھر کو پوری نظر سے دیکھے گا، کیونکہ ہر سیارہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا 7ویں گھر کو دیکھتا ہے. 7ویں گھر لگن میں بیٹھا 7ویں گھر کو دیکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کی شادی کے چانس بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیدائش کے وقت ان کا سورج سیارہ 8ویں گھر میں ناقص پوزیشن پہ موجود تھا. اور سورج کے ساتھ عطارد اور زہرہ سیارہ بھی، زہرہ 9ویں گھر میں تھا اور عطارد 8ویں گھر میں موجود تھا. زہرہ سیارہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو زندگی کی آل لگژریز ہے نا، کہ انسان جو آسائشیں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں عیش و عشرت ہو، وہ کمزور تھی، وکری تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو زندگی میں ایسی عیش و عشرت لگژریز کم میسر ہوں گی، جتنی مرضی تگو دو کر لیں بہت کم میسر ہوں گی. اور اس کے علاوہ عطارد سیارہ جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، بدھی سے ہوتا ہے، عطارد بھی ان کا ریورس چل رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں، جتنا مرضی یہ سوچ کے بات کریں، لیکن ان کی بات کو پسند نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک ریزن یہاں سے پتہ چلے گی کیونکہ عطارد ریورس تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد قمر سیارہ دلو میں تھا، قمری زائچہ ان کا دلو بن گیا. دلو لوگ جو دلو افراد ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے گھمنڈی بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جب بھی اب اپنا دیکھنا ہو زائچہ تالا، پڑھنا ہو میگزین میں، اخبار میں، نیوز پیپر میں، جہاں پہ بھی پڑھنا ہو، یہ 31 جولائی کی پیدائش ہے. لیو نہیں، لیو شمسی برج ہے. یہی تو اسٹرولوجر حضرات بات بھی بتاتے پوری، یا میرے خیال سے پتہ نہیں ہے یا پاس رکھ جاتے ہیں. کم از کم انہیں یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ ان کا قمری زائچہ دلو ہے اور برتھ چارٹ برج کوس ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کون سے سیارے کا دور چل رہا ہے. میں نے جو بھی دیکھا ہے کہ ان کا 7 اگست 2021 تک کیتو کا دور چلے گا. کیتو سیارہ ہے، یہ اچھا پھل، یعنی کہ زندگی بس کشمکش میں رہے گی ان کی. لیکن اس کے بعد 7 اگست 2021 سے لے کے 7 اکتوبر 2024 تک زہرہ سیارہ کا دور چلے گا. زہرہ ان کی 3 سال دور چلے گا اس سیارے کا. زہرہ سیارہ جب یہ برتھ چارٹ میں 9ویں گھر میں موجود تھا، اور 9ویں گھر میں موجود ہونے کے سبب ان کے وہ 6ٹھے اور 11واں گھر، وہ پستہ امیدوں، بڑے بھائی کا گھر، پروفٹ کا گھر، وکری ہونے سے یہاں سے اس زائچے کو دیکھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی بھر جتنی بھی کہیں گے نا کہ میں اپنے پاس کوئی سرمایہ اکٹھا کر لوں، میری کوئی زندگی میں کوئی پہچان بنے، ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، ہو کے بھی لوز کر دیں گے، یہ کھو دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اور زہرہ سیارہ کے دور میں ان کی شادی کے بھی چانس بنیں گے. ایک زہرہ سیارہ شادی کا چانس بنائے گا، اور اوپر سے قمری زائچے میں برج دلو 7ویں گھر کو پوری نظر سے دیکھے گا. کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 1.5 سال بعد اگلے 2.5 سالوں میں ان کی شادی کا چانس بنے گا. تو پروفیسر صاحب ہمیں یہاں یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں پھر ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ مشکلات سے نکل جائیں، اور جتنی یہ کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کے مطابق جو ہے نا کم از کم ان کو جو ہے وہ سروائیو کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کی
جو ان سی سیارہ عطارد اور زہرہ یہ وکری تھے برتھ چارٹ کے وقت جب یہ پیدا ہوئے تھے، کمزور چل رہے تھے. جب سیارہ کمزور چل رہا تو وہ اچھا پھل نہیں دیتا جی. اور پھر جب ان کا دور آتا ہے وہ اس دور میں اس سیارے کا پھل ملتا ہے، اور جب اس سیارے کا پھل ملے گا تو اس کا مطلب ہے جب وہ سیارہ پیدائش کے وقت وکری تھا تو وہ اچھا پھل نہیں دے گا جی. اور رہی بات ان کا حل، اس میں عطارد سیارے کی اور زہرہ سیارے کی یہ لو مبارک پہنے، اور صدقہ آپ کو شمس پیرزادہ صاحب پتہ ہے کہ صدقہ ویسے ہی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. صدقہ زہرہ سیارے کی منسوب سے اور عطارد سیارے کی منسوب سے جمعرات اور عطارد کا دن بدھ کا اس دن یہ صبح جب سورج نکلتا ہے 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، دونوں سٹارز کے ساتھ سے یہ صدقہ دیں. چڑیاں جو پرندے ہوتے ہیں ان کو باجرہ وغیرہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور زہرہ سیارے کے وظائف بھی ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ یہ سسٹم ان کا انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. جی اپنا محمد دستگیر صاحب آپ نے اپنا ذائقہ سنا اور اس بارے میں اپنے سٹار کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہوئی. تو آپ اگر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں ہم سے تو واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میسج بھی آپ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں آپ سے فون پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. جی ناظرین پروگرام میں یہاں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد سلیم بات کر رہا ہوں جی ساہیوال سے. جی محمد سلیم ساہیوال سے، بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، بہت ہی اچھا ہے اور بہت انفارمیشن مل رہی ہے. تو میں اپنے بارے میں انفارمیشن کرنا چاہتا ہوں جی. میرا جو ہے نا ستارے وہ کون سے ہیں؟ جی ایک ہی سٹار ہوتا ہے، وہ سٹار کے بارے میں آپ اپنا کائنڈلی نام بتائیے گا پورا. محمد سلیم. محمد سلیم. اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 10 اپریل 1981. جی. اور کس جگہ پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کس شہر میں؟ ساہیوال جائے پیدائش ہے جی میری. ساہیوال. جی بہت شکریہ. ابھی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تک آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے محمد سلیم صاحب ساہیوال سے. جی پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی 10 اپریل 1981 شمسی زچہ برج حمل. جی. اور میں سلیم صاحب سے سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سٹارز کے بارے میں بہت شوق رکھتے ہیں، تو آپ برج حمل آپ کا شمسی زچہ ہے، لیکن ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم کے حساب سے آپ کا تالا لگن برتھ چارٹ بنتا ہے برج جدی. ٹھیک ہے. برج جدی بنتا ہے اور قمری زچہ برج جوزہ، کیونکہ اس دن 10 اپریل 1981 کو قمر برج جوزہ میں موجود تھا، جو کہ اس حساب سے آپ کا قمری زچہ برج جوزہ ہو گیا. اور آپ نے جب بھی اپنے سٹار کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ نے برج جوزہ سے ریلیٹڈ باتیں دیکھنی ہیں، کیونکہ برج جوزہ آپ کا قمری زچہ ہے. آج کل برج جوزہ کے حالات یہ ہیں کہ اور کیا نام ہے اس کا، تالا لگن برج جدی میں اس وقت زحل لگن میں موجود ہے لیکن حالت وکری میں ہے. وکری مطلب ہے کہ کمزور پوزیشن میں موجود ہے، جو کہ 29 ستمبر سے مارگی ہوگا، سیدھا ہو جائے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، شخصیت، اور اس وقت دوسرا گھر کا بھی یہ مالک ہے دولت، اور کنبے سے بھی اس کا تعلق ہے، خاندان کی حالت، گلا، آواز، اس سے سارے ریلیٹڈ کام ہیں. اس وقت یہ سارے کام ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ 11 مئی سے یہ کمزور حالت میں ذائچے میں موجود ہے. 29 ستمبر سے ان کے یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ تو اس وقت کے موجودہ تالا لگن کی بات ہو گئی. اب دیکھا جائے تو اس وقت تالا لگن برج جدی میں جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو زحل سیارہ 9ویں گھر میں موجود تھا مشتری کے ساتھ. 9ویں گھر میں زحل سیارہ جب موجود ہوتا ہے اور مشتری کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ بیرون ملک اپنی زندگی گزارے گا. جی. 9واں گھر بیرون ملک سفر کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ حالت وکری میں تھا، کمزور تھا، جس وجہ سے ان کا یہ چانس نہیں بن سکا، نہیں اویل ہو سکا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سورج سیارہ ان کے تیسرے گھر میں موجود تھا زہرہ اور عطارد کے ساتھ، جس سے یہ ظاہر ہوتی ہے بات کہ یہ اپنے عزیز دوست رشتہ داروں میں بہت زیادہ ان ہے، لیکن ان سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، کوئی ان کا بنا نہیں ہے اپنا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق سیارہ مشتری سے ہے، وہ بھی حال پیدائش کے وقت ریورس حالت میں موجود تھا اس وقت. اس وقت تالا لگن میں مشتری بھی سر پر موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت سیارگان کس پوزیشن میں موجود تھے. لیکن میں سلیم صاحب سے بات کہنا چاہوں گا
کہ آج کل آپ کا 29 نمبر سے حالات بہتر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے گا. آپ کو چاہیے کہ ظہر سیارے سے منسوب ہفتے والے دن کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں اور ہو سکے تو ظہر سیارے سے منسوب لوہے قرآنی اپنے پاس رکھیں. جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل تیز نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.